बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ यहिया फ़कीर। इस वक्त हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के साथ मौजूद है। आज हम उनसे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछेंगे और डॉक्टर के हवाले से कि यहाँ पे अगर हम देखें तो डे टू डे हमारे पेशेंट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इसके क्या वजूहात है। और यहाँ पे ये भी है एक मसला कि हमारा जो पेशेंट है इसका ट्रीटमेंट हम मेडिसिन पे करेंगे या डॉक्टर बिहेव पे भी कुछ ना कुछ इसके असरात हो सकते हैं। ये सारे सवालात हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत या है? अल्लाह के करम जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जो केएमयू आप एज अ वीसी आकर के इससे हम्म, पहले और आज के केएमयू को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो कुछ चेंजिंग है कि नहीं? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, आपने टाइम दिया हमें। जी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इस मुल्क का और इस सूबे का एक बहुत अहम इदारा है और ये चौथा वाइस चांसलर हूँ इसका। मेरे से पहले दाऊद साहब, हफीजुल्लाह साहब और शिजाविद साहब आए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया क्योंकि मैं इसका पहला एम्प्लाई हूँ। मेरे से पहले वो जो तीन वाइस चांसलर आए हैं वो लेडी रीडिंग हस्पताल में काम कर रहे थे। तीनों तकरीबन बड़े बहुत बड़े नाम थे। मैं यहाँ पे एज ए लेक्चरर आया था और लेक्चरर से मैं यहाँ पे प्रोफेसर बन के वाइस चांसलर, तो मैं इसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। हमने कोशिश की है कि ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो काम है इसके अंदर दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से ग्रोथ आए, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमने नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस पे कोशिश की और हमारी जो अपनी सीटें थी, जो कंस्टिट्यूंट थी, हमारी 3,000 के करीब बनती थी। आज हम तकरीबन 11,000 तक पहुंच गए, हमने उसको इंक्रीज़ किया। इस तरह जो मेडिकल कॉलेजेस के सीट थे वो तकरीबन 1200 थे, उसमें हमने तकरीबन 1700 तक ले गए हैं। तो 3,100 200 हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी तैयार कर रही हैं। इस तरह तकरीबन 15 पीएचडी प्रोग्राम आए, बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम आए हैं। कुछ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक मेंटल हेल्थ बनाया। फार्मास्यूटिकल का हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, तो फार्मास्यूटिकल साइंस बनाया। इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी साथ में बनाई। एक हमारा जो अपना अस्पताल है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके अंदर काम शुरू हो गया है और 2 महीने के अंदर उसके अंदर ओपीडी शुरू हो जाएगी, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला टीचिंग अस्पताल होगा। इसी तरह हम फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हो गए। अभी तकरीबन हम 87% जो है वो ख़ुद अपना फ़ंड जनरेट कर रहे हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पास पैसों का चूँकि मसला है, अभी हमारी लाइबिलिटी बहुत मौजूद है, वो हमें वो दे रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल हम 87% तक पहुँच गए। इस तरह हमने पेपर लेस हो गए, हमारा कोई फाइल वर्क नहीं है। हम 100% जो है वो हमारा ई ऑफिस जो है वो साथ में आ गया है। आपने भी देखा कि एमडीकेट का जो इम्तिहान हमने लिया अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसके अंदर इंटीग्रिटी आई, मेहनत की। और अभी हमने फिर सरकारी कॉलेजों में सारे दाखिले मुकम्मल कर दिए, वो भी प्राइवेट का भी सेंट्रलाइज दे रहे हैं। तो मजमूई तौर पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो काम था वो बढ़ भी गया, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी भी आ गई। पहले से भी काफ़ी काम था और जो जो मिसिंग एरिया था वो हमने इसको करके इस मुल्क के एक ज़बरदस्त इदारा इससे बन गया और मैं इसका बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर आगे देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि मैं चूंकि यहाँ से स्टूडेंट था और फिर वो यहाँ के एम्प्लॉई और फिर उससे प्रोमोट होते होते ही वीसी बन गया। तो इसका मतलब ये है कि स्टेप वाइज आपने ये सारे मराहिल देख ली है और इंसान को सब कुछ का पता चल जाता है कि किस तरह मैनेज करना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल इशू था वो हल हो गया। ये तो गवर्नमेंट इदारा है। ये आप लोग प्रमोट करते हैं कि यहाँ पे हर कोई आकर के और डॉक्टर बन करके मतलब इस मुल्क और कौम का खिदमत कर सके। अगर आप लोगों का फीस इस लेवल पे है कि वो अफोर्ड ना कर सके तो फिर इसका मकसद तो ये है कि आप लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल जी, हमने तकरीबन जब से हम आए हमने फ़ीस में कोई फ़ीस हमने नहीं बढ़ाई। कुछ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़े, लेकिन कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट में हमारी फ़ीस आज भी उतनी ही है। मतलब कोई 40,000 रुपये हमारा सेमेस्टर है, जो कि बाहर अगर प्राइवेट सेक्टर में देख ले तो 1.5-2 लाख रुपए के उनका सेमेस्टर है। हमारा ज़्यादा जो रेवेन्यू आया वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए, उससे काफ़ी बड़ा। बाकी हम रिसर्च में हमने यूके और बाकी मुल्कों से, यूनाइटेड नेशन से बहुत काफ़ी फ़ंड लेके आए। उसको हुआ फिर ख़र्चे भी कम किए काफ़ी। अभी पेंशन हमने ख़त्म कर दिया, तो हमारे सरकारी इदारा है, इसमें सीपी फ़ंड आ गया और फिक्स टर्म आ गया। पेंशन हमने
ریکروٹمنٹ بہت کم ہوئی، یعنی پینشنیبل پوزیشن ہم نے ایک بھی فل نہیں کی، اس سے ہمارے پاس پیسے آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس الحمدللہ لیٹسٹ اکوپمنٹس بھی آ گئے ہیں، یہاں پہ لیبارٹری بھی ہے، تو آپ لوگوں کی یہ جو یہاں پہ جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس لیول پہ اگر چلے جائے کہ اس سے پیسہ بھی جنریٹ ہو جائے اور جو جتنے بھی پیشنٹ ہیں ہماری اس صوبے کی اس کو فیسیلیٹیٹ بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کی جتنے بھی ریسرچر ہے اس کو بھی فائدہ پہنچائے؟ جی، ہماری جو پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری ہے وہ الحمدللہ وہ میں نے 2015 میں بنائی تھی، اور ابھی ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ کووڈ میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہم نے ٹیسٹ کیے۔ ابھی کووڈ کا کوئی نیا اسٹرین کوئی کیس آئے ہیں، کوئی 4 کیسز پاکستان میں آئے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہم یہاں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے۔ اب کووڈ نہیں، ہم HIV ہے، میزلز ہیں، یعنی جتنے بھی وہ بیماری جو ایک انسان سے دوسرے کو لگ سکتی ہے اس کے سارے ٹیسٹ الحمدللہ اس پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اس میں پیسے ہم اس لیے جنریٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ پبلک ہیلتھ لیبارٹری ہے، یہ کوئی کلینیکل لیبارٹری نہیں ہے، اس میں ہم لوگوں سے پیسے نہیں لے سکتے، اس لیے ہم حکومت سے پیسے لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ضرورت اس کی زیادہ ہے کہ مجھے خدا نخواستہ کوئی مرض ہو تو وہ مجھ سے کسی اور کو منتقل نہ ہو جائے۔ تو میں تو چاہوں گا کہ میں اس کا اگر نہ کروں ٹیسٹ، لیکن حکومت چاہیں گی کہ نہیں آپ کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ دوسروں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اس لیے اس میں ہم پیسے نہیں بڑھا سکتے۔ ہاں، ہمارا جو اسپتال ابھی الحمدللہ 2-3 مہینے میں فنکشن ہو جائے گا، اس کے اندر پھر ہم کلینیکل لیب کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ اپنی لیبارٹری کے MU کا جو برانڈ ہے لیبارٹری کا، وہ ہمارا پلان ہے، بزنس پلان بھی ہے کہ ہم ہر صوبے میں اور ہر جگہ میں ہماری ایک MU کی لیبارٹری ہوگی انشاءاللہ، میں لیکن نے وہ اس لیے کلینیکل لیب میں ہوگی۔ نے اس لیے کہہ دیا کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ کے پاس اگر فنڈ ختم ہو جائے یا آپ لوگوں کو جو ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ سٹاپ کر لے یا کچھ ایشوز بن جائے، وائنڈ اپ ہو جائے، جو آپ لوگوں کا اتنا اسٹرگل تھا وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے اس میں یہی سب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا ضروری وہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہماری پینشن کی لائبلٹی تقریباً کوئی 1 ارب روپے کی پینشن کی لائبلٹی، ابھی ہم نے تو نیا پینشن ختم کر دیا لیکن پرانے کی کوئی 1 ارب کی لائبلٹی ہے۔ اس طرح ہماری 3 پروجیکٹ ہے جو ADP سے منظور ہوئے ہیں، اس کے کچھ کم 6 ارب روپے اس کی لائبلٹی ہے، لیکن وہ حکومت نے ریلیز نہیں کی ہے۔ تو یہ ہم ضرور سوچ رہے ہیں، اور آپ کی بات بالکل حق بجانب ہے کہ ہم جو بزنس ماڈل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سسٹین کر سکے، اس کے اوپر ہم نے ابھی 5 سال کا ایک منصوبہ بنایا ہے، جو کہ ابھی منظور بھی ہو گیا۔ اس میں ہم نے مختلف قسم کے سٹیپس رکھے ہیں تاکہ حکومت اگر پیسے بالکل ختم ہو جائے تو ہم اس ادارے کو سروائیول کر سکتے ہیں اس تو میں۔ مجھے یہ بتائے کہ یہاں پہ جو پیشنٹ آ جاتے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر ہوں، جی میں پیشنٹ ہوں، جی یہاں پہ آ کر کے زیادہ ٹریٹمنٹ جو میرا ہوتا ہے وہ میڈیسن کے تھرو ہوتا ہے یا آپ کی بیہیو پہ ہوتا ہے؟ یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں، میڈیسنز کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، بیہیویئر ایٹیچیوڈ ڈاکٹروں کا، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کے اندر اس کی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ڈاکٹروں کے بھی مسائل ہیں، جیسے دیکھیں کہ روزانہ کوئی کیجوالٹی میں ڈاکٹر کو مارتا ہے، نرس کو، ہمارے اور جو سٹاف ہے، اس کے لیے ہم نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم ایک ایکٹ اور بل پاس کیا جس کے اندر ہم نے سزائیں مختص کی، ساتھ میں ہم ڈاکٹروں کے یہ جو سکلز ہیں اس کے اوپر، کمیونیکیشن سکلز کے اوپر ہم نے پورے کورس بنایا، پھر کریکولم کے اندر پورا کورس شامل کیا کہ ڈاکٹروں کے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں کہ وہ کیسے امپروو ہو، اگر وہ کوئی وائلنس کوئی کر رہے یا کوئی اس سے بات کیسے کریں، اس سے بچا کیسے جائیں، ایک اچھا ڈاکٹر کا رویہ کیسے ہو، تو وہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں اور گنجائش ضرور ہے اور اس میں اور کام کرنا چاہیے۔ غریب ملک ہے اور اس غریب ملک میں یہ مسائل آتے ہیں۔ جو ہیلتھ کیئر ورکر ہے، ڈاکٹرز ہیں، وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے اچھی ہے، وہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں اور سب ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اپنے ملک میں شاید ان کا رویہ اتنا نہ ہو اور باہر کا رویہ ہو؟ تو اس میں ڈاکٹر کی بھی غلطی ضرور ہوگی، لیکن اس میں مریض کی اور اٹینڈنٹ کی اور اس پوری ماحول کی بھی مطلب خامیاں دونوں میں ہے، خامیاں دونوں کے دونوں اکٹھے سائڈ۔ چلنا جی پڑتا جی ہے۔ اچھا ایگزیکٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ ہر ایک ڈاکٹر بن کر کے جس نے میٹرک کیا ہے وہ اپنا ایک کلینک نکال کر کے بس زبردست بزنس ہے، جی ڈے ٹو ڈے ہمارا پیشنٹ فلو انکریز ہوتا جا رہا ہے اور اتنا اینٹی بایوٹک پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں، جی کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، اس کے اندر ہم یہ بڑی آپ نے بنیادی بات کی اور بڑی اہم بات کی۔
کہ ہمارے جو ہیلتھ انڈیکیٹر ہم جسے بولتے ہیں، کہ آپ کا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہو تو وہ کتنے بچے، 1000 میں سے بچے زندہ رہیں گے، آپ کی ایوریج عمر کتنی ہے. اب یہ سارے ایسے مسائل ہیں کہ وہ بہت حد تک خراب ہمارے انڈیکیٹرز ہیں. تو اس میں ایشو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر جسے ہم بولتے ہیں، کہ جو بی ایچ یو اسپتال ہے اور آر ایچ سی اسپتال ہے اور ڈی ایچ کیو اسپتال ہے، اس پہ ابھی تک ہمارا وہ توجہ نہیں ہے، نہ حکومت کی توجہ ہے نہ لوگوں کی توجہ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جو مال پریکٹس کرتے ہیں یا جو اس میں ہیلتھ کیئر کمیشن کام کر رہی ہیں، لوگوں کا بھی مسئلہ ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں یا جو بھی وہ اپنے آپ ان کو کو نام فیسلٹیز بولتے ہیں. نہیں ہے، ہل ایریا ریموٹڈ ایریا میں تو بی ایچ ہاں یوز اتنے فنکشن نہیں ہے. ہاں، بی ایچ یو حالانکہ شامل ہے، وہ بی ایچ یو میں نہیں جاتے، وہاں پہ وہ جلدی علاج کی خواہش مند ہے کہ مجھے کوئی ٹیکہ لگ جائے، اور وہ ساتھ میں پھر یہ کہ جو یہ بھی آپ نے جو اینٹی بائیوٹک کی بات کی کہ اتنا یہ سیریس ایشو ہے کہ ابھی ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہم بچے کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ 12-13 اینٹی بائیوٹک کو ریزسٹنس ہے. تو ایسا یہ جو اینٹی بائیوٹک بنانے والا ہے اس نے پہلے کہا تھا کہ یہ بڑی زبردست دوائی ہے، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس کا اتنا استعمال ہوگا کہ یہ آخر کام چھوڑ دے گی. تو اس میں بہت اس کی ضرورت ہے، لوگوں کی بھی آپ آگاہی کی لوگوں نے اس پہ ضرورت کام ہے. کی ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ اس لیجسلیشن کے لیے یا بالکل کوآرڈینیٹ کی ہے کہ اس میں ہونا چاہیے؟ بالکل، اس میں اینٹی مائکروب ریزسٹنس پہ کافی ہمارا جو جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. حکومت بھی ایک پروگرام پورا لانچ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں فارمیسی کے اوپر وہ اوور دا کاؤنٹر یہ دستیاب ہیں، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اس کی مثال نہیں ہے کہ آپ یہ ٹافیوں کی طرح آپ لیں گے اور آپ اینٹی بائیوٹک آپ کو دکاندار دے سکتے ہیں، کہ پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور وہ ایک سے دوسرے کو دیتے ہیں، ہاں جی یہ میرے لیے بڑا اچھا ہوا تو آپ بھی اس کو استعمال کریں. اس کا نقصان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک وہ بھی سال ڈاکٹر ہے، بن گیا. ایک مہینے سے ہے، یہ ہے نا. تو اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور بہت حساس مسئلہ ہے، اور اس پہ بڑی کام کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے کہ ہمارا جو اپر دل ہے ریموٹڈ ایریا ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ ایشوز ہے، اور ڈاکٹرز بھی اتنا زیادہ وہ ایگری نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کر کے کافی سارے بی ایچ یوز اس لیے فنکشنل بھی نہیں ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ جس نے میٹرک کیا ہے اس نے اپنا کلینک بھی جی جی اوپن جی کیا ہے. اس مد میں آپ نے کچھ کوشش کی ہے کہ یا آپ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہاں کی کچھ فیسلٹیز مل جائیں؟ جی، اپر دیر میرا اپنا علاقہ ہے، پورے دیر کو میں ادھر سے پڑھا ہوا ہوں، وہ میرا اپنا علاقہ، میں وہاں کام بھی کیا ہے ڈی ایچ او آفس میں. وہاں پہ ہمارے ڈی ایچ کیو اسپتال تو پہلے سے کافی بہتر ہے، مطلب جہاں پہلے دیکھتے تھے اس سے تو کافی بہتر ہے. بی ایچ یوز میں بھی کافی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز رورل سینٹر میں اور بی ایچ یو میں جا رہے ہیں، پہلے بالکل نہیں تھے. ابھی ہم نے نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کافی تقریباً 4-5 تو ہم نے دیر اپر کے اندر ہم نے اپروو کرائے ہیں. آپ کے پلاننگ میں ہے کہ وہاں پہ کچھ کریں؟ وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا ایک ہے کہ ہم عنقریب جو ہے وہاں پہ چترال میں اور دیر اپر میں ہم اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، بلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں، حکومت کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور جلد از جلد انشاءاللہ وہاں پہ ہم جائیں گے. تھینک یو فار یور ٹائمنگ. موسٹ ویلکم. معزز سامعین، آپ نے وی صاحب کی باتیں سن لی. اصل میں مسئلہ جہاں پہ آتا ہے ہم عوام سے آتا ہے، ہم اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، ہم قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، وائلیشن ایوری ویئر ہم لوگ کرتے ہیں، جس سے مسائل بڑھتے ہیں اور ہمارے لیے پھر بڑھتے ہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ جہاں پہ جس کے رسپانسبلٹی ہے وہ رسپانسبلٹی اگر ہم پورا کر لیں، اپنے عوام خود ہی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے، اور جس کے رسپانسبلٹی ہے جس ڈپارٹمنٹ کی ہے اس کو اس کی رسپانسبلٹی پوری کرنے دیں گے تو یہ سارے مسائل میرے خیال میں حل ہو سکتے ہیں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ یا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.